बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो एथिकल प्रैक्टिसेस का एक लेसन पूरा चल रहे हैं, कोर्स चल रहा है, उसका आज हमारा लेसन नंबर 4 है। और लेसन 4 में हम बात करेंगे प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एचआर। इससे पहले कि हम इस पे जाएं, मैं आपको जस्ट ब्रीफ रीकैप दे दूं जो हमने अभी तक 3 लेसन्स कर लिए हुए हैं। पहले लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू एथिकल प्रैक्टिसेस किया। दूसरे लेसन में हमने 3 की प्रिंसिपल्स को देखा जो कि डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, 3 की प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस। और तीसरे सेशन में हमने देखा जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के हवाले से हमने बात की और बड़ी डिटेल में प्रोफेशनलिज्म क्या होती है उसके हवाले से हमने बात की। ये तीनों जो लेसन्स हैं ये इसी चैनल पे मौजूद हैं, हमारे अबंडेंस कंसल्टिंग के चैनल पे पहले से मौजूद हैं। आज जो हमारा सेशन है वो अब प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एचआर पे है। ये जो हमारा एथिकल प्रिंसिपल्स का चूँकि प्रैक्टिसेस का चूँकि एक कोर्स चल रहा है और इसमें 12 लेसन्स हैं। अभी इसके बाद इंशाल्लाह 8 और लेसन्स आएंगे। इसमें जो तमाम बातें हो रही हैं वो एथिकल प्रैक्टिसेस के इर्द गिर्द घूमेंगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनकी जिसे कहते हैं रूह को जान जाएं और मुख्तलिफ़ औक़ात में इनके ऊपर प्रैक्टिसेस कर सकें। एक और बात मैं बार बार कहता हूँ, इन तमाम पिछले लेसन्स में मैंने कही और आगे भी इंशाल्लाह कहता रहूँगा, आज भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें एक वक्त में नहीं हो जाती सारी और इनको ग्रेजुअली यू हैव टू start implementing these things in your career, in your work life, in your professional life, in your पर्सनल लाइफ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में निखार आना शुरू हो जाता है और आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर इसमें से कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अगर अभी नहीं हो पा रही और कुछ जिसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं उसके अंदर जिस वजह से आप ये नहीं कर पाते, मतलब आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग की हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, आपके जो प्रोफेशन है उसकी डिमांड की हिंड्रेंसेस हो सकती हैं। तो वो लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अब एचआर के प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स के हवाले से है। मैं आपको इसमें 5 ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रखूँगा जो कि जिनसे काफ़ी हद तक आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एचआर का जो प्रोफेशनल प्रिंसिपल है वो क्या है। हमने प्रोफेशनलिज्म को पहले देख लिया, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट भी होंगी, उससे बिल्कुल अलग चीज़ ज़ाहिर नहीं है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एचआर के लोगों को समझने चाहिए, सुनने चाहिए, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। ये जो प्रोग्राम हैं, ये तमाम प्रोग्राम हैं, इसको बनाने के लिए एक तो चूँकि मैं CIPD का मेंबर हूँ तो उसके हवाले से मैंने वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स CIPD की ली। उसके अलावा हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू की बहुत सारी, उसके अलावा HR ग्रेपवाइन एक ऑनलाइन मैगज़ीन भी है HR का और बहुत बड़ी साइट है, उससे मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज लिए और फिर उसमें मैंने जो आप इसको कह सकते हैं तड़का लगाया, वो अपने एक्सपीरियंसेस का बीच में मैं साथ साथ कहीं ना कहीं तड़का भी लगाता चला जाऊँगा। लेकिन ये क्रेडिट देना ज़रूरी है कि इनकी रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी अवेलेबल जिनको पढ़ा गया और जिनको थोड़ा सा मैंने उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो निकाल के ये कोर्स पूरा डिवाइस किया है। वो 5 क्वेश्चन क्या हैं जिनको HR जो कि प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स HR के प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करते हैं। पहला, हु शुड HR सर्व। ठीक है, HR को सर्व किसको करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये डिबेट होती है कि HR जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए ज़्यादा को देखे या मैनेजमेंट को देखे और फिर इसके बाद इसका एक मिडल ग्राउंड भी निकाली जाती है कि वो एक ब्रिज है। HR के जो लोग हैं उनका काम एक ब्रिज के तौर पे है, वो दोनों की बातें सुनते हैं और फिर बाज़ औक़ात ये सुन के वो बाज़ औक़ात बीच में बड़े सैंडविच भी हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे HR के जो प्रोफेशनल्स हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं HR के, वो
ایک بڑا اچھا بیلنس رکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان. اسٹیک ہولڈرز جو کہ امپلائیز بھی ہیں, اسٹیک ہولڈرز جو کہ کمپنی کے اونرز بھی ہیں, جو کہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں, جو کہ انویسٹرز بھی ہیں, جو کہ کسٹمرز بھی ہیں, یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے درمیان ایک بہت اچھا بیلنس ایچ آر رکھتا ہے. تو ایچ آر کو کس کو سرو کرنا چاہیے, یہ جو تمام کوسچنز آئیں گے اس کے اوپر بیسکلی ریسرچ بھی ہوئی اور مختلف ایچ آر کے لوگوں سے پوچھا بھی گیا کہ وہ کیا ایسے کرتے ہیں. تو جو رسپونڈنٹس تھے جو نکلے, یہ سی آئی پی ڈی کی ایک ریسرچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایچ آر رسپونڈنٹس بلیو دیٹ ورکرز شوڈ بی لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز آف دا ورک اینڈ بزنس. زیادہ تر نے یہ سوچا. However, 35% said that under certain circumstances this principle can be overlooked. So اکثر ایچ آر کے جو پروفیشنلز ہیں وہ یہ بھی ظاہر خیال کرتے ہیں, اور یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے اور بڑی ریئلزم کے قریب ہے کہ جب آپ پریکٹس میں ہوتے ہیں ایچ آر کی تو اس میں یہ پرنسپل جو ہے, یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی پرنسپل کارآمد ثابت ہو کہ آپ نے امپلائیز ہی کو دیکھنا ہے. اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایچ آر کا رول جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ کمپنی کے بھی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اس نے, اور اگر آپ ایتھیکل پریکٹسز کی بات کریں اور ایتھکس کے حوالے سے چلیں اور اپنے پروفیشنل, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ایچ آر کا رول بڑا کریٹیکل ہوگا کہ اس نے ایک برج بننا ہے. وہ تو بہت اچھی, وہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ برج بننا ہے, لیکن بعض اوقات امپلائیز بھی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں, سرو تو کرتے ہیں آپ امپلائیز کو. زیادہ تر ایچ آر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں جو کہ جن کا ایچ آر سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن بعض اوقات ایچ آر کی طرف لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری ہر ڈیمانڈ کو مانیں, اور نہیں مانیں گے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, نہیں مانیں گے تو ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے. یہ بڑی مطلب ایک نارمل سی بات ہوتی ہے. لیکن ایچ آر کو ان تمام چیزوں کو بڑا لاجیکل وے میں اور بڑا کول ہیڈڈ ہو کے وہ دیکھنا ہوتا ہے, اور بڑی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس کو ان کو سمجھنا ہوتا ہے. اور اگر ایچ آر ان ایتھیکل پرنسپلس پہ کام کر رہا ہے, جو پریکٹسز پہ کام کر رہا ہے, تو بہت ساری ان کو دیکھیں گے کہ بہت ساری جو اسٹاف کی ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں وہ اوور دا مون ہوتی ہیں. بہت ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ڈیمانڈس کو مانا جائے. اور اسی طرح مینجمنٹ کے بھی بہت سارے کردار ایسے ہوتے ہیں, مینجمنٹ کی بھی بہت ساری پالیسیز ایسی ہوتی ہیں which somehow are not aligned with the ethical practices. So that is where now this one lesson will not define, this one question will not define کہ ایچ آر کے لوگوں نے کیسے پروفیشنلی بیہیو کرنا ہے. this whole course will define, آپ کی اپنی بہت ساری لرننگز جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ ایچ آر والے لوگوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے بہت ساری ایسی خبریں سنی ہوں گی جہاں پہ لے آفس ہوتے ہیں, جہاں پہ اب یہ جو لے آفس ہو رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے بالکل. اگر کمپنی چل ہی نہیں پا رہی تو پھر کیا کرے کمپنی, کیا کرے کمپنی نے اپنی کچھ نہ کچھ تو چیزیں آگے چلانی ہے نا. تو وہ کمپنی نے اس حساب سے اپنا, ہاں اس میں ایچ آر کا رول کیا ہے کہ وہ اس چیز کو منیمائز, ڈیمیج کو منیمائز کرنے میں ایک رول کردار ادا کر سکے, اور کمیونیکیٹ کرے لوگوں کے ساتھ, اور اس طرح سے کمیونیکیشن کرے کہ وہ عین اس وقت کمیونیکیٹ نہ کر رہا ہو کہ جب لے آف ہونی اسی وقت بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا رہا ہو, بلکہ ایک پورا سسٹم ہی اس طرح سے ایچ آر والا بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ they should be available to people all the time, so that when such eventuality comes, God forbid کہ اگر لے آف کا ٹائم آ جاتا ہے یا کبھی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو. اسی طرح جو کمپنیاں ہیں بعض اوقات انڈیولی لوگوں کو نکال دیتی ہیں, انڈیولی لوگوں کو بغیر کسی کورس آف لا کے, بغیر فالوئنگ اینی کورس آف لا لوگوں کو نکال دیتی ہیں, اور وہ جو لیجیٹیمیٹ طریقہ کار ہے ان کو وارننگ دینے کا, ان کو پروسیس کو پوری طریقے سے چلانے کا, وہ نہیں فالو کرتی اور لوگوں کو نکال دیتی ہیں. تو وہ بھی ایچ آر کے لوگوں کا کام ہے کہ اس کو اسٹاپ کریں. اسی طرح لوگوں کے اکثر بینیفٹس, ان کے پرکس اور پریویلیجز یا ان کی جو فائنل سیٹلمنٹس ہیں اس کو وہ خراب کر دیتی ہیں, اس کو نہیں دیتی. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ایچ آر کے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر فائٹ کریں. یہ جو چیزیں ہیں ساری, the true skills of professionals, وہ چاہے ایچ آر کے ہوں چاہے کسی کو, may not be so much in knowing what to do but when to do it. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں ہر سلائیڈ میں آپ کو آگے دکھاتا جاؤں گا. اینڈ ہر چیز کا اسی طرح ہی سے ہوگا کہ پروفیشنلزم کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہو, یہ ضرور, لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ یہ وہ کب کرنی ہے,
وہ کس وقت ہتھوڑی کہاں پہ مارنی ہے، تو چپیڑ کس وقت مارنی ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. Okay, so the second question, should people be treated as means to an end? Okay, this was another question which was put forward to different HR practitioners, and they said that the principle people should be able to influence the decision that affect them is one that they always apply in their decisions. جو بھی ڈیسیجن بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیجن بنا رہے ہیں اس میں جو لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے وہ ڈیسیجن، اس میں لوگوں کی سے ہونی چاہیے. لوگوں کا اسی لیے سرویز کیے جاتے ہیں، لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، ٹریننگ پروگرامز کیے جاتے ہیں، فوکس گروپ ڈسکشنز کی جاتی ہیں، کوچنگ کی جاتی ہے، مینٹورنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اپنے پاس، ٹاؤن ہال میٹنگز ہوتی ہیں، ریگولر سیشنز ہوتے ہیں، اینول ویکلی پروگرامز یا منتھلی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگوں کو بتانے کا ایک طریقہ کار ہے. اور اس کو اگر ایک سٹیپ اور آگے چلے جائیں تو جو ڈیسیجن لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے، لوگوں کا HR کے لوگوں کا زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ اس میں لوگوں کی سے ہونی چاہیے. ود اے فردر کوارٹر سجیسٹڈ دیٹ اٹ نیور اپلائز. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ نہیں جی ہماری آرگنائزیشن میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور دیٹ اٹ از نائس ٹو ہیو. ہاں اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ایون دو دے بلیو اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لوگوں کا خیال ہے HR کے لوگوں کا کہ یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا. اور ہم نے اگر اپنے ارد گرد کمپنیوں کو دیکھیں تو اکثر کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہم اس سے تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں، یا تھوڑے سے ہمارا ڈفرینٹ امپیکٹ بھی ہوگا، ڈفرینٹ آرگومنٹ بھی ہوگا کہ ہر چیز آپ لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے. اگر لوگوں سے پوچھنا شروع کریں گے تو پھر آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے ان چیزوں کے. ہاں اس کو پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہے جو آپ کو اوپر ابھی آئے گا چیز، کہ the true skills of professionals may not be so much in knowing what to do. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں سے آپ نے بات پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، لیکن کب پوچھنا ہے اور کب نہیں پوچھنا، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. پروفیشنلزم کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون سی چیز پوچھنی ہے، کس جگہ پہ پوچھنی ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں پوچھنے والی ہوتی. واقعی میں نے بھی HR چلائی ہے مختلف، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر چیز پوچھنی ہو. اگر آپ ہر چیز پوچھنے لگ جائیں گے، لوگوں سے جو ڈیسیجن ان کو امپیکٹ کر رہا ہے وہ ان سے پوچھنا شروع کر جائیں گے، تو لوگ تو اچھی چیزیں ہی مانگیں گے. لوگوں کا تو ہر کسی کا میرے سے کوئی پوچھے گا تو میں تو یہ کہوں گا نہیں یار اس میں مجھے نقصان ہو رہا ہے. میں اب اگر سارے لوگ اپنی اپنی باتیں بنوانا شروع ہو جائیں تو آپ کیسے HR چلائیں گے؟ تو نوئنگ وین ٹو آسک، کب پوچھنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے اس HR کے پرنسپل کے اندر. تیسری چیز، واٹ از فیئر. ٹھیک ہے، HR والوں کو اپنے سے یہ کوشچن بھی کرنا چاہیے کہ کیا فیئر کیا ہے. People should have equal access to opportunities in line with their ability and merit. اس کا یہ مطلب ہے applies in all circumstances when they are making professional judgment. However, only 3 in 10 practitioners said that the principle for an outcome to be fair, the decision maker should not leave out the factors deemed important by the person affected by the decisions. ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے ملتا جلتا بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایک جیسی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، لوگوں کو جو بھی آپ کے سامنے ہے، مطلب اس میں ڈسکریمنیشن کا فیکٹر نہیں ہونا چاہیے. پیپل آف ڈفرینٹ، پاکستان میں خاص طور پہ ریس اور اس کا تو بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، نیشنلٹی کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، سارے ہی پاکستانی ہوتے ہیں، اور ریس کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا، لیکن جینڈر کا بہت تعلق ہوتا ہے، بیک گراؤنڈس کا بہت تعلق ہوتا ہے. پھر بائسز بہت ساری آ جاتی ہیں آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں. لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے میں بہت ساری بائسز آتی ہیں. لوگ اچھے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، کس کو کیا پروجیکٹ دینا ہے، کس کو پروموشن کرنی ہے. تو لوگوں کو اپرچونیٹیز ایکول ہونی چاہیے. دا بیسک ون پرنسپل وچ HR ہیز ٹو فالو، وچ HR از اے مے بی اٹس اے بیوٹیفل ورڈ. HR از دا کسٹوڈین آف دس تھنگ. ٹھیک ہے، اگر HR خود ہی اس مسئلے میں پڑ جائے گا کہ لوگوں کو بائسنس کی طرف چلا جائے گا تو پھر وہ کسٹوڈین شپ ختم ہو جائے گی. سو HR، بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کرتے ہیں ایسے کہ جی اس کو پروموٹ کر دیں، اس کو یہ پروجیکٹ دے دیں، اس کو ٹریننگ پہ بھیج دیں. اور وہ ہم HR والے لوگ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں یار تو بڑا چیتا ہے، لوگ ان کا تو جو ہے نا وہ ہر دفعہ ہی ٹریننگ پہ بھیج دیتا ہے تجھے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چہیتے ہوتے ہیں اپنی باسز کے. سو اس میں HR کا رول ہے کہ وہ کسٹوڈین بنے اس فیئرنیس کی، اس فیئر اپرچونیٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کسٹوڈین بنے. اور جب وہ کسٹوڈین بنے گا کہ لوگوں کو ایک جیسی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا یا بری پرفارمنس اس نے پچھلی دفعہ کی تو پھر اس کا ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ اس کو ہر دفعہ اپرچونیٹی دی گئی لیکن نہیں اچھا کام کیا، تو یہ ڈیٹا ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس. پلس
آپ کا کام ہے کہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں لوگوں کو. دیٹ از فیئر اپرچونٹی لوگوں کو پرووائڈ ہونی چاہیے. اور کب پرووائڈ کرنی ہے؟ اگین دا کوشچن از کہ پروفیشنلزم میں نوئنگ سم تھنگ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز نوئنگ وین ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. ناؤ فورتھ کوشچن، از دا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ویلیو کریشن مور امپورٹنٹ؟ سو ایچ آر کے لوگوں کو، جو پروفیشنل ایچ آر کے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی ایک کوشچن ہٹ کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ویلیو کریشن کیا ابھی کوئی چیز جو ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن لانگ ٹرم میں خراب ہو جائے گی، لانگ ٹرم میں آرگنائزیشن کے لیے بینیفٹ نہیں ہے، امپلائز کے لیے بینیفٹ نہیں ہے، تو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچھا کرائٹیرین ہے، بڑا اچھا تو ہے لیکن بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی سی فار سائٹڈنیس ایچ آر کے لوگوں کو ڈیولپ کرنی ہے کہ ہاؤ دس ون تھنگ وچ از ہیپننگ ٹوڈے is going to impact in the long run. If it is going to impact currently it is looking bad. ابھی برا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ابھی برا لگ رہا ہے کہ سیلری کٹ آف ہو رہی ہے، ابھی برا لگ رہا ہے کہ یہ ٹریننگ پروگرام ابھی کیوں نہیں بھیجا جا رہا، لیکن اس کے فیوچر امپلیکیشنز کیا ہوں گے، اب فیوچر میں یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے یا آگے اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو ابھی امیجیٹلی شارٹ ٹرم بینیفٹس کو چھوڑتے ہوئے when you go for the long term benefits, that is the decision which HR people have to make. Up to 9 in 10 practitioners choose the long term interest of the organization over the short term gains. کہ چھوٹے جو gains ہیں ان کو چھوڑ کے بڑے. However, less than a quarter said that in their own decision making, long term gains always justify short term sacrifices. تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو لانگ ٹرم انہوں نے جو پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھنا. اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، میں بھی جب یہ پڑھ رہا تھا اور اس کے اوپر میں اپنی ریسرچ دیکھ رہا تھا اور اپنا ڈیٹا وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو پریکٹس اگر آپ کرنا شروع کریں تو کہنے کی بات تو یہ بڑی آسان ہے کہ جی لانگ ٹرم ہی دیکھنا چاہیے، شارٹ ٹرم نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن بعض اوقات لانگ ٹرم نظر نہیں آتا، ظاہر ہے لانگ ٹرم تو نظر نہیں آتا. اب آپ کو کیسے نظر؟ اب اس کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو دیکھنے کا طریقہ کار چند ایک بڑے امپورٹنٹ ایچ آر کے ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو ڈیجیٹل ایچ آر انالیٹکس جو ہیں، دے آر اے گڈ ڈیٹا is something which is a good predictor of the future. ابھی اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن پچھلے بیک گراؤنڈ سے ہے اور ابھی آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور پاسٹ میں ایسا ہوا ہے جو کہ ابھی اگر آپ نے شارٹ ٹرم میں وہ کر دیا تو اس سے نقصان ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دا ون وچ از بیسکلی دی ایویڈنس بیسڈ ایچ آر، جو کہ اگر آپ نے پہلی ایویڈنسز آپ کے پاس، اور ایویڈنس کہاں سے آتی ہیں؟ ڈیٹا سے، اور اگر وہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس تو آپ ایک لانگ ٹرم اچھی پریڈکشن کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے شارٹ ٹرم جو گینز ہیں ان کو فورگو کر سکتے ہیں. بٹ اگین دس پرنسپل ول اپلائی کہ نوئنگ دس از ناٹ امپورٹنٹ، وین ٹو ڈو اٹ از امپورٹنٹ. کون سے بعض اوقات ہو سکتا ہے، اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم گینز جو ہیں وہ فائدہ دے دیں اور اس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے بینیفٹ حاصل کر سکیں، لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ نہ ہو. تو یہ آپ کا فائدہ. ففتھ کوشچن، ہاؤ ایزیلی آر ویلیوز کمپرومائز؟ یہ بڑے مزے کی چیز تھی، یہ بڑا مزے کا سوال تھا اس میں کہ اکثر بعض اوقات اکثر بلکہ ہماری آرگنائزیشنس جو کہ اب بہت پچھلے چند سالوں میں ویلیوز ہونی چاہیے، ویلیوز کے اوپر بہت بات ہوئی ہے، بہت زیادہ بات ہوئی ہے، بہت زیادہ ویلیوز رکھی ہیں، لیکن ویلیوز اکثر آرگنائزیشنس کے اندر جو ہیں وہ دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں، بینرز بنتے ہیں. میں نے اپنی آرگنائزیشنس میں کچھ میں ایسا دیکھا، وہاں پہ بینرز لگتے ہیں، اس کے بعد پھر شارٹ ٹرم گینز جو ہیں وہ نہیں یار انو پروموٹ کر دو، نہیں یار اس کو نکال دو، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ تو اس کے بعد پھر ایچ آر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور اس پہ میں نے ایک اور بھی میرا ایک پروگرام ہے پچھلے چینل پہ لگا ہوا ہے جہاں پہ ایچ آر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے آرگنائزیشنس کو سب سے زیادہ ٹرن اوور، جس میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک پروگرام تھا جس میں نے کہا تھا کہ ایچ آر کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، ایچ آر کے جو مینیجرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، جو ایچ آر کے لیڈر ہیں، ان کا بہت زیادہ ٹرن اوور. تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایچ آر کے اس طرح کے کانفلکٹ ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ویلیوز کو کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے ایچ آر والا تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی بس اب بہت ہوگی، اب مطلب آپ نے ویلیوز بنائی کیوں تھیں جو آپ نے ان کو فالو ہی نہیں کرنا. تو بہت ساری آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے. ناؤ ہاؤ ایزیلی آر ویلیوز آر کمپرومائز؟ تو کمپرومائز ہوتی ہیں. لوگوں سے جب سوال کیا گیا ان کرنٹ پریکٹس آلموسٹ ہاف آف دا رسپونڈنٹس 46% said that the principal core values کین ناٹ بی کمپرومائز. کچھ نے کہا کہ ہاف نے کہا کہ جی کور ویلیوز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، وٹ ایور دا کانٹیکسٹ اپلائز آلویز اپلائز ان دیئر پروفیشنل پریکٹس. 37% said that it applies but can be compromised and 11% said that it is nice to have but not imperative. The most common reasons why people management professionals compromise their principles are current business needs,
پریشر فرام دا بزنس لیڈرس. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پریشر فرام دا بزنس لیڈرس کی وجہ سے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنی ویلیوز بھی, آرگنائزیشن ویلیوز بھی. یہ حقیقت ہے, اس کے اوپر یہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں بہت ساری جو آپ کی پرسنل پرزرویرنس چاہیے, بہت ساری پرسنل کمٹمنٹ چاہیے ٹو دوز ویلیوز ایچ آر کے. دیٹ از وائی دس از ایتھیکل پریکٹسز کے پروگرام میں یہ میں نے چیز شامل کی ہے کہ ایتھیکل پریکٹسز, اگر آپ دس از ون آف دی ایتھیکل پریکٹسز کہ جو چیز آرگنائزیشن نے بنا دی ہے, ویلیوز کر لی ہیں, ایسے لانگ ٹرم گین ہے اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ ہوگا آرگنائزیشن کو. یہ آرگنائزیشن کے بعض اوقات جو بزنس اونر ہے وہ بھی تو ہم میں سے ہی کہیں سے ہے نا, ہو سکتا ہے اس کا ویژن بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات نہیں بھی ہو پاتا, اور شارٹ ٹرم گینس کے لیے یا بائسنس کے لیے کی وجہ سے یا فیئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تڑک جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از واٹ از دی ایتھیکل پریکٹسز از آل اباؤٹ کہ نہیں, اف یو ہیو سیڈ سم تھنگ اینڈ یو ہیو not just said something, you have believed on it, you have over the time you developed that value in your organization. یہ صرف آپ نے اکیلے نے نہیں بنائی, یہ آپ کے لوگوں نے بنائی, آپ نے مل کے بنائی, اور اس کو آپ نے اون کیا. جب اس ویلیو کو اون کیا تو پھر اس کو پروٹیکٹ بھی کریں, اس کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم نے آرگنائزیشنس میں دیکھا ہے کہ ویلیوز کمپرومائز ہوتی ہیں تو پھر وہ نقصان بھی اٹھاتی ہیں آرگنائزیشنز, اور اگر وہ ویلیوز بس ایسے ہی گھر بیٹھے بنا دیں تو پھر تو کمپرومائز بڑی آسانی سے ہو جائے اور کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اس کا. لیکن اگر وہ ویلیوز صحیح سوچ کے بنائی گئی ہیں, لوگوں کی اونرشپ کے ساتھ بنائی گئی ہیں, لوگوں کو انکلوڈ کر کے بنائی گئی ہیں, اور لوگوں کے فیڈ بیک کے ساتھ بنائی گئی ہیں, تو وہ پھر اس کو اون بھی کریں گے. جب وہ اس کو اون کریں گے تو پھر اس کو کمپرومائز ہونے سے بھی کافی پرابلٹی ہے کہ روک سکیں. ٹھیک ہے, لیکن the key question is true skill of professionals may not be so much in knowing what to do but when to do it, right? So this was our lesson number 5, which was about the professional principles in HR based on 5 questions. Thank you very much for listening, and if you have any questions, you have any stories, you can write me in my email address or follow us on our social media channels, which is listed below: Facebook page, LinkedIn page, and YouTube channel. Thank you very much. Khuda Hafiz.